कादर दियां मैं गल्लां सुनावां अपने बाबे दियां ते तुहानू पुट्ठा कर कर मारां। मैं तो अल्लाह दी कसमें डरदा जेड़ियां गल्लां बाबे गौस पाक ने फरमाइयां। आप दा एक मुरीद हो गया फौत, हुण सुनो, फरमाते एक बंदा फौत हो गया तो उसकी कब्र में जब फरिश्ते उसको अजाब देने लगे ना गुर से, तो बाबा और ही चले गए कब्र। हुण मिर्जा जेल में बोलेगा उठे गौस पाक कहां से चले गए? कुत्ते दे दिमाग में भौंक तो सिवा कख नहीं आउंदा। कुत्ते दे दिमाग में भौंक तो सिवा कख नहीं आउंदा, कख नहीं आउंदा कि कैसे ये कब्र से निकले गए। बाबे और ही फरमाते हैं भाई वो मुरीद था मेरा गौस पाक, तो मैंने अपने रब से कहा परवरदिगारा निस्बत मेरी है इनू छड़ दे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ये गल बड़ी लंबी है मैं विचों हज़फ कर रहा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फरिश्तियों हट जाओ पीछे, अब्दुल कादिर विच पै गए। अल्लाह अकबर। एक इंसान का क्या कसूर है जबकि उसकी मर्जी के बगैर उसे पैदा किया गया, फिर उस पर पाबंदियाँ लगाई गई। इस पर मेरी कई एक वीडियोस रिकॉर्ड है। हम दावत का काम क्यों करें? मुझे अल्लाह ने बगैर मर्जी के क्यों पैदा किया? उसमें मैंने इसको ब्रीफ किया था कि ये जो कुछ हुआ ये तो हो गया, अब इससे आगे चलना है। अगर आप इससे आगे नहीं चलते तो आप उस बेवकूफ़ खुदकुशी करने वाले की मानिंद हैं कि जिसे कोई शख्स पानी में धक्का दे दे किसी तालाब में या समुंदर के अंदर, और वो ये जिद लगा के बैठ जाए कि जब तक मुझे ये ना पता चले कि मुझे धक्का किसने दिया और क्यों दिया, मैंने हाथ पांव नहीं मारने। और एक शख्स किनारे पे खड़ा होकर उसे ये निदा दे कि तुम इस तरीके से हाथ पांव चलाओ, तुम किनारे तक पहुंच जाओगे, फिल वक्त तो अपनी जान बचाओ। और वो कहे कि नहीं, चूंकि मुझे पूछे बगैर धक्का दिया गया, मेरे से मशवरा नहीं किया गया, मैंने हाथ पांव नहीं चलाने। तो अगर ऐसा करने से वो किनारे लग जाता है तो ठीक है, अकड़ के जिंदगी गुजारे। और अगर ऐसा करने से भी वो मरता ही है तो बेहतर ये है कि जो समुंदर के किनारे खड़ा होकर शख्स निदा लगा रहा है उसकी निदा पर चले, किनारे पे आ जाए, फिर आगे तहकीक कर ले कि क्यों निकाला या यूं निकाला। ठीक है, तो वो शख्स जो समुंदर के किनारे निदा लगा रहा है ना, वो वक्त का पैगंबर होता है और डूबने वाली इंसानियत होती है। और वो निदा लगाने वाला भी एक सच्चा इंसान होता है। और वो कहता है कि तुम्हारे रब ने तुम्हें यहां जिंदगी में किसी मकसद के तहत भेजा है, इस तरह जिंदगी गुजारो, इस तरह हाथ पांव चलाओ तो कामयाब हो जाओगे। जन्नत में जब पहुंच जाओगे फिर रब से गिला कर लेना। ये तो है उसका टेक्निकल जवाब। अल्लाह ताला ने जो जवाब दिया वो तो बड़ा सख्त है। सूरतुल अंबिया में ला युसअलु अम्मा यफअल वहुम युसअलून, अल्लाह को कोई पूछ ही नहीं सकता कि उसने कोई काम क्यों किया, क्योंकि क्रिएटर है। अल्लाह हर एक को पूछ सकता है कि भाई तूने ये काम क्यों किया। अल्लाह ने इस तरह के सवालात ही बैन किए हैं, इसे कहा जाता है विल ऑफ गॉड। अक्सर लोग इस पे भी तबाह आजमाई कर रहे होते हैं और बैठ के बड़ी बड़ी हिकमतें बता रहे होते हैं, और जब पूछें ये कहां लिखी हुई है, वो कहते हैं ये हमने दरियाफ्त कर लिया है। अपनी दरियाफ्त अपने पास रखें। हमें हुक्म यह है कि जो चीज वंस अगर आपने गॉड को मान लिया है ना, तो बाकी सारे सवालात इनवैलिड है। फिर यह चीज डिस्कस नहीं होगी कि नबी इस्लाम ने ज्यादा शादियां क्यों की, नमाजें 5 क्यों हैं, नमाजों की टाइमिंग ये क्यों है। इन सारी बातों के जवाब में होगा विल ऑफ गॉड, अल्लाह की मर्जी। वरना आप मुझसे फकी ले लें, आपके तहत तो इंसाफ यह था कि एक दफा प्रेगनेंसी की तकलीफ से मर्द गुजरे और एक दफा औरत गुजरे, तो ठीक है फिर गुजार लो, टाइम क़यामत तक जाए। अल्लाह ने कैपेबिलिटी नहीं रखी मर्द के अंदर। अब इसका जवाब क्या होगा? विल ऑफ गॉड, कि मर्द को अल्लाह ने इकोनॉमी की तकलीफ से गुजारा है कि उसने नानो नफका घर का पूरा करना है, और औरत को अल्लाह ताला ने प्रेगनेंसी की तकलीफ से गुजारा है, बच्चों की परवरिश और तकलीफ जो सारी हैं जुड़ी हुई इसके साथ, उनसे गुजारा है।
تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیلنس کیا ہے، لیکن وہ آپ کی مرضی سے نہیں کیا سر، اپنی مرضی سے کیا ہے. اس کی مرضی کسی کی ماں بچپن میں چھین لے، کسی کا باپ بچپن میں چھین لے، دونوں ہی چھین لے. اب اس پہ کوئی وہ کرسچنز کہتے ہیں نا جی مسلمانوں کا خدا بڑا سخت ہے. جی ہمیں فخر ہے کہ قرآن کا خدا طارق جمیل صاحب والی گفتگو نہیں فرماتا، غامدی صاحب والی گفتگو نہیں فرماتا، وہ گفتگو کرتا ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب کرتے تھے یا میں کرتا ہوں. یقین نہ آئے تو آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں. قرآن کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ ہے ہی انذار، ڈر سنانا. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی قرآن اس لیے نازل کیا ہے تمہاری طرف، تم اس قرآن کے ذریعے ڈر سنا دو انسانیت کو، اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے اسی کے ذریعے ڈر سنائے. خوشخبری بھی ہے، لیکن ان کے لیے جو بات مان لیں، جو باغی ہیں ان کے لیے ڈر ہے، اور زیادہ تو باغی ہیں، اور ماننے والے بھی باغی ہیں. ماننے والے بھی صرف اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کی نہیں مان رہے، باقی کو تو آپ چھوڑ دیں. تو یہ ڈر ہے. ہدی للمتقین، ہدایت ہے ان کے لیے جو ڈر جائیں. اس سے مراد یہ داڑھی پگڑی نہیں ہے. متقین کا مطلب وہ کہتے ہیں نہیں وہ نیک بندوں کو صرف قرآن سمجھ آ سکتا ہے. بھئی قرآن میں تو لکھا ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، تو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ فرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. اس میں تو ہدی للناس ہے. تو ول آف گاڈ کو تو آپ کو ماننا ہوگا، اس کے بغیر تو نہیں. البتہ اس کے لیے اللہ نے مجھ پہ ایک شرح صدر کیا ہے جو میں نے پبلک کے سامنے رکھا ہے، اور مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر. اللہ نے یہ حکمت مجھ پہ کھولی ہے الحمدللہ. وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں، آپ بھی اسے انجوائے کریں گے کہ میں اللہ سے کیوں محبت کروں. میں اللہ سے اس لیے محبت کروں کہ وہ اپنی خدائی میں اکیلا تھا. هو الحی القیوم، ہر چیز کا مالک، اسے قائم رکھنے والا، ایسی ہستی جسے موت نہیں آنی، ہمیشہ زندہ رہنا ہے. اور سب سے بڑھ کر جو وہ خواہش کرتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی وہ کوالٹیز ہیں جو اس کے ساتھ خاص ہیں. اللہ کی 3 بڑی بڑی کوالٹیز ہیں، ان میں سے ایک تو بہرحال وہ اسی کی ہے. وہ کوالٹی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، اس میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اس کوالٹی میں کسی اعتبار سے بھی. لیکن باقی جتنی کوالٹیز ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی وہ کوالٹیز دی ہیں، اگرچہ وہ اس لیول کی نہیں ہے. مثلا زندگی، اللہ کی زندگی اپنی ہے، موت نہیں آئے گی، ادھاری نہیں ہے. ہماری زندگی ادھاری ہے، اللہ کے عطا کرنے پہ ہے، ذاتی نہیں ہے. موت ہمارا مقدر ہے، لیکن اس کے بعد ایک نئی زندگی ملے گی. تو یہ جو 3 کوالٹیز ہیں نا، ان میں سے ایک تو آپ بھول جائیں، کسی کو ملنے سے رہی، ہمیشہ سے ہونا وہ صرف کریٹر کی ہے. دوسری کوالٹی ہمیشہ کی زندگی اور موت نہ آنا، یہ کوالٹی صرف اللہ کی ہے. البتہ اللہ تعالیٰ محض اپنے رحم اور فضل سے انبیاء کی پیروی کرنے کے سبب، کتابوں کی پیروی کرنے کے سبب اپنے نیک بندوں کو یہ کوالٹی جنت میں دے دے گا. دے گا کہ نہیں؟ انشاءاللہ دے گا. بخاری مسلم میں آیا کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے میدان محشر میں قتل کیا جائے گا، ذبح کیا جائے گا. جنتیوں کے لیے خوشخبری ہوگی کہ اب انہیں موت نہیں آئے گی، اور جہنمیوں کے لیے ایک ہمیشہ کا غم ہوگا کہ انہیں بھی موت نہیں آئے گی. اچھا، اب زندگی جہنمیوں کی بھی ہے، لیکن لعنت ایسی زندگی کے اوپر، ایسی زندگی تو نہ ہو. تو یہ وہ کوالٹی دوسری اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اپنے بندوں کو بھی شیئر کرے گا. خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا، عطائی اور ذاتی کا فرق رہے گا، لیکن بہرحال یہ اس کی خوبی تھی جو اس نے اپنے بندوں کے ساتھ
شیئر کی ہے. تو ایسے رب سے محبت نہ کی جائے. محبت کا جذبہ تو پیدا ہوتا ہے کہ چند سالوں کی زندگی دے کر انفینٹ لائف آپ اللہ سے حاصل کر لیں. اور تیسری کوالٹی کن فیکون، جو آپ خواہش کریں وہ ہو جائے. یہ کوالٹی بھی آپ کو جنت میں مل جائے گی، کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے، تمہارے چاہنے سے وہ چیز ہو جائے گی. تو اللہ بھی تو یہی کہتا ہے کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہوں، کہتا ہوں کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے. جنتی بھی جنت میں پہنچ کر جو خواہش کریں گے وہ ان کے سامنے ہو جائے گی. تو یہ تین اللہ کی بڑی کوالٹیز، ان میں سے دو کسی درجے میں خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ، عطائی اور ذاتی کے فرق کے ساتھ انسان کو بھی ملنے والی ہے. تو ذرا انسان دیکھے کہ تیری تو اوقات ہی نہیں تھی، تو خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والا بھی نہیں تھا. ایک اکیلے اللہ نے تجھے پیدا کیا. اس چیز کے غم کو چھوڑ کہ تیری مرضی کے بغیر پیدا کیا. اس سے آگے چل، چند سالوں کی زندگی کے بعد انفینٹ لائف وہ تجھے دینے والا ہے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر میں، اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی، اور سمندر انفینٹ آخرت کی زندگی ہے. تو یہ انفینٹ لائف ملنے والی ہے نا. اس کے اوپر غور کریں تو پھر اللہ کے لیے آپ کے دل میں محبت کا جذبہ پیدا ہوگا کہ میں اس اللہ سے کیوں نہ محبت کروں جو اکیلا تھا. اس نے اپنی خدائی میں مجھے یوں شریک کیا کہ خالق اور مخلوق کا تو فرق ہے، ذاتی اور عطائی کا فرق تو ہے، لیکن اپنی دو کوالٹیز کون سی؟ ہمیشہ کی زندگی اور جو ارادہ آپ کریں وہ ہو جائے، یہ اس نے آپ کو دے دی. سرکار یہ آپ تصور رکھیں تو آپ کے دل میں اللہ کے لیے وہ محبت کے جذبات آئیں گے کہ آپ کا وہ سارا غم کافور ہو جائے گا کہ مجھے اس نے میری مرضی کے بغیر کیوں پیدا کیا. ویسے آج بھی اگر کسی کو آفر کی جائے کہ ہاں بھائی یہ تھوڑی سی زندگی دو، ہمیشہ کی زندگی، تو ہر انسان تیار ہو جائے گا. میں کہتا ہوں دنیا میں بھی اگر یہ آفر دی جائے کہ جو شخص لاہور سے لے کر جہلم تک ریل کار کا سفر 2.25 گھنٹے کا کھڑے ہو کر لے، جہلم پہنچتے ہی گورنمنٹ آف پاکستان پوری زندگی کا اس کا خرچہ اٹھائے گی، اس کے بچوں کا، اس کی رہائش کا، اس کے بچوں کی تعلیم کا، صحت کا. صرف ایک تھوڑی سی تکلیف کاٹ لے کہ کھڑا ہو کر سفر کر لے، تو پاکستانی قوم تو کہے گی ہم چھت پہ بھی سفر کر لیں گے. 3 گھنٹے کے بعد ہمیشہ کا سکون. تو سر یہ تو شاہی کوئی نہیں. دنیا اور آخرت کو اگر آپ کمپیئر کریں، یہ تو کوئی کمپیریزن. صرف آخرت کا دن قرآن میں ہے 50,000 سال کا دن ہے. 50,000 سال. اس کے مقابلے میں دنیا کی ہماری 60 سال 100 سال کی زندگی چند منٹ کی زندگی بنتی ہے. جنت کو تو آپ چھوڑ دیں. ان 50,000 سالوں کا امن بھی کسی کو نصیب ہو جائے، جو بخاری مسلم میں آئے، لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اللہم اجعلنا منہم، آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما. تو وہ بھی اگر کسی کو حاصل ہو جاتا ہے تو وہ بہت بڑی کامیابی. اس کے بعد کی زندگی تو آپ چھوڑ دیں. کس لیول کی کامیابی ہے. اچھا، یہ وہی کانسیپٹ ہے جس کے لیے میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی، منی گاڈ، جس کو کافی اٹھایا. ان لوگوں نے اٹھایا جنہوں نے قبروں میں پڑے ہوئے بابوں کو منی گاڈ نہیں بڑا گاڈ بنایا ہوا ہے. یار جب آپ کو کہیں کہ عبد القادر جیلانی نے روح کھو لی تو وہ تو خدا سے بڑا خدا بنا لیا نا. قادر دیا میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے تواں پٹھا کر کے ماراں. میں تو اللہ دی قسمیں ڈردا جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں. آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت. ہن سنو، فرماتے ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے، تو بابا اور چلے گئے قبر. ہن مرزا جیلمی بولے گا اٹھے غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟
کتے دے دماغ میں پونک تو سوا ککھ نہیں آؤں، کتے دے دماغ میں پونک تو سوا ککھ نہیں آؤں کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے۔ بابے اور ہی فرماتے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک، تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے انہوں چھڑ دے، تو اللہ پاک نے فرمایا ایک گل بڑی لمبی ہے میں وچوں حذف کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے، عبد القادر وچ پہ گئے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ وہ اسرائیل کس کی مرضی سے آتا ہے؟ اللہ کی مرضی سے۔ تو جن لوگوں نے قبروں والوں کو مدد کے لیے پکارا، مرے ہوئے لوگوں کو، ان کا ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن کا یہ لیول ہو، اور وہ ہمیں کہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ دیکھیں وہ تو منی گاڈ لفظ بولتے ہیں۔ تو انجینئر صاحب نے خالی یہ جملہ بولا تھا، یہ پوری تمہید میں نے بیان کی تھی، اس پہ پھر میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی، اور میں نے اس کے لیے لفظ بولا تھا خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ۔ قرآن میں بھی موجود ہے سورہ الزمر میں کہ اگر اللہ نے اپنا بیٹا کسی کو چننا ہوتا نا، مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن ہوتی وہ مخلوق، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا بیٹا بھی مخلوق میں سے چننے کے اعتبار سے بات کر رہا ہے کہ اگر میں چاہتا تو چن لیتا، لیکن وہ ہوتی مخلوق، بیٹا ہوتا لیکن مخلوق ہوتی۔ اور یہاں تک کہ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماؤ کہ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا۔ ظاہر ہے پھر وہ اگرچہ وہ اللہ کا بیٹا ہوتا، معبود بھی ہوتا، لیکن وہ اللہ کی وہ کوالٹی جو ہمیشہ سے ہونے والی ہے وہ اس کو حاصل نہ ہوتی، کیونکہ ونس کوئی کریٹڈ ہو جائے تو وہ پھر اللہ نہیں رہتا۔ یہ اللہ کی کوالٹی ہے کہ لم یلد ولم یولد، لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم نے کسی کو بیٹا چننا ہوتا نا، مخلوق میں سے کسی کو چن لیتے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، لیکن ہوتی وہ مخلوق۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ پاسبلٹی تو قرآن میں بھی بیان کی ہے کہ اگر ایسا ہوتا۔ ہم نے تو آپ کو کوالٹیز کے اعتبار سے ایک ٹرم ڈیوائز کی ہے یار، آپ کے بزرگان دین اور بزرگان بے دین نے تو ہزاروں ٹرمنالوجیز ڈیوائز کی ہوئی ہیں، وحدت الوجود نہیں کی ہے۔ یہ کہاں آئی آیت میں، حدیث میں؟ جو ڈاکٹر اسرار صاحب آج تک بےچارے اپنی وفات تک صفائیاں پیش کرتے رہے کہ جی صوفیاء جو وحدت الوجود مانتے تھے وہ اصل میں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، کبھی وہ ان کو رد بھی کرتے تھے، کبھی سپورٹ بھی کر دیتے تھے۔ وحدت الوجود سے مراد یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز ایک اللہ کی وجہ سے اپنی اصلی حالت میں ہے، اگر اس کا امر کن ہٹ جائے تو یہ ہر چیز ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ ویسے جو وحدت الوجود صوفیاء کے ہاں آیا غلو کے درجے میں، اس میں حلول کا عقیدہ بھی آیا۔ ایون کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری نے حلولیہ کو گمراہ فرقہ لکھا ہے، لیکن بہرحال موجود تھے صوفیاء کے اندر۔ تو وحدت الوجود کا کانسیپٹ کہاں سے نکالا ہے؟ کسی آیت حدیث میں تھا ڈائریکٹلی؟ یہ ٹرم ڈیوائز کی نا، ہمیں اس ٹرم سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم اس کی تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں۔ حاضر و ناظر کس حدیث کے اندر تھا؟ ٹرم ڈیوائز کی نا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں تھیم سے اختلاف ہوتا ہے۔ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نام کے ساتھ تو کوئی عقیدہ دنیا میں نہیں تھا نا، محدثین نے ایک ٹرم ڈیوائز کی۔ امام بیہقی نے حیات الانبیاء فی قبورہم کتاب لکھی، بعد میں یہ عقیدہ بن گیا۔ ہمیں کوئی نہیں، ہم تھیم پہ بات کرتے ہیں کہ آخرت کی زندگی مانو، ٹرم سے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں۔ سنت موقدہ کسی حدیث میں نہیں آیا تھا، حدیث میں تو یا فرض نماز آئی ہے یا نفلی نماز، آپ نے ایک ٹرم ڈیوائز کی، ہم نے ویلکم کہا، ٹھیک ہے یار کوئی مسئلہ نہیں، غیر موقدہ کریں کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹرمز تو آپ کے سارے بڑے ابھی تک ڈیوائز کرتے آئے ہیں، لیکن وہ دیکھا جاتا ہے اس ٹرم کے پیچھے تھیم کیا ہے، اس کے اوپر بات ہوتی ہے۔ نا خدا بولا جاتا ہے نا، یہ لفظ ہے ناؤ خدا، کشتی کو چلانے والا نگہبان، ناؤ خدا، یہ مختصر ہو کے نا خدا بن گیا۔
یعنی کشتی کا خدا. اس کے اوپر کبھی کسی نے شرک کا فتویٰ لگایا؟ نہیں. خدا کا لفظ تو بول رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ ان معنوں میں نہیں ہے. جی یہ انہی معنوں میں ہے جس طرح ہم منی گاڈ بولتے ہیں. وہ کشتی کا منی گاڈ ہوتا ہے, چلانے والا. قرآن میں بھی آیا سورہ یوسف میں, حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا جب ایک بندے نے خواب دیکھا تو تعبیر کے طور پہ کیا فرمایا, تم میں سے ایک شخص اپنے خدا کو شراب پلائے گا, اپنے رب کو. رب کا لفظ ہے وہاں پہ. وہ کہتے ہیں نہیں وہ رب کا لفظ تو ہے لیکن یہاں رب کا لفظ جو ہے وہ آقا کے معنوں میں ہے. کیوں بھئی؟ پہلے صفحے پہ بتایا ہے تم نے ہمیں کہ رب العالمین ہے اللہ, تو اب یہاں پہ رب کا معنی کیوں چینج ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں, رب پالنے والے کو کہتے ہیں, اللہ تو بڑا پالنے والا ہے نا, تو یہ جو آقا ہے جس نے غلام رکھے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے غلاموں کے لیے رب ہی ہوتا ہے. اچھا تو اس کے اوپر تمہیں کوئی یاد نہیں آیا کہ تم نے اسے منی گاڈ بنا لیا ہے؟ کس نے بنایا؟ یوسف علیہ السلام نے. اور بیان کس نے کیا؟ اللہ نے قرآن کے اندر. وہ کہتے ہیں نہیں وہ دیکھیں وہ بھی تو ہے نا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ماں باپ کے لیے بھی رب کا لفظ بولا گیا کہ اے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا. تو بالکل ٹھیک ہے, ہوں آئے ہو نا لینڈ تے, ہاں ہوں تو انو اسماء و صفات بھی سمجھ آن گے کہ جب مخلوق کے لیے کوئی لفظ بولا جاتا ہے وہ ان تمام شرائط کے ساتھ ہوتا ہے, ذاتی اور عطائی کے فرق کے ساتھ, محدود اور غیر محدود کے فرق کے ساتھ. یہ ساری چیزیں اس میں امپلائڈ ہوتی ہیں, اور خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ. اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے. قرآن میں بالمؤمنین رؤوف الرحیم کسے کہا گیا؟ نبی علیہ السلام کو. لیکن ہم فرق کرتے ہیں, الرؤوف الرحیم اللہ ہے اور رؤوف اور رحیم نبی علیہ السلام ہے. جس طرح صرف سٹی ہوگا تو مدینہ ہے شہر, دی سٹی المدینہ وہ مدینۃ المنورہ ہے خاص. رحمان کوئی عام انسان بھی ہو سکتا ہے, الرحمان صرف اللہ ہے. السمیع البصیر اللہ ہے. لیکن قرآن میں ہے جعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنا دیا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ سننے والا اور دیکھنے والا. ہاں خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اس اعتبار سے کوئی شخص اپنا علمی اختلاف اس کو رائٹ ہے رکھے. کوئی کہتا ہے جی میں وحدت الوجود کی ٹرم کی بھی نفی کرتا ہوں, میں سنت موقدہ کی ٹرم کو بھی نہیں مانتا, میں منی گاڈ کی ٹرم کو بھی نہیں مانتا. بہت اچھی بات ہے, آپ کا رائٹ ہے. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر کسی کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگانا, کسی کے اوپر شرک کا فتویٰ لگانا, یہ پھر آپ اصول اور مبادی سے ہٹ رہے ہیں. ورنہ اگر آپ اصول ایک کھڑا کریں گے تو پھر سارے اس اصول کے تحت آئیں گے. اسی لیے میری جو پچھلے دنوں ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے 3.5 گھنٹے کی, انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں, اس میں نے کئی ایک اور ٹروتھ ریویل کیے ہیں تاکہ آپ کو یہ علمی جو اختلافات ہیں ان کو سمجھنے کا ڈھنگ آ جائے. اس میں بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اصول کھڑا کرنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر شرعی حکم بیان کرنا ہوتا ہے, پھر جو اس میں فٹ بیٹھتا ہے نا اس کے اوپر ایک فتویٰ لگایا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم بات کر دیں تو ہمیں کہا جائے کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے بات کی ہے, اور کوئی اور کرے تو اسے کہا جائے کہ نہیں اس میں حرج کیا ہے. پھر ایک اصول کھڑا کیا جاتا ہے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا جملہ بولنے میں کوئی شرعی فتویٰ لگتا ہے تو آپ وہ شرعی فتوے کو ڈیفائن کریں اور بتائیں کہ اس کے اوپر کیا شرعی فتویٰ لگتا ہے, تاکہ پھر ہم کہیں رکو ذرا صبر کرو, اب دیکھو کون کون آتا ہے اس گھیڑے میں, اس گھیڑے کیڑا کیڑا آمدہ ہے, اس دائرے کے اندر کون کون داخل ہوتا ہے. وہ اصول کھڑا کرنا ضروری ہوتا ہے, ادروائز پھر وہ آپ اپنی مرضی کی جب بات ہوگی تو یہ اصول کھڑا کریں گے, جب اپنے خلاف بات آئے گی تو فوراً اصول کو بدل لیں گے. تو اس لیے اصول کھڑا کیا جاتا ہے, اس کے بعد اس کا شرعی حکم بیان کیا جاتا ہے. اور اسی چیز کو آپ دیکھیں ایون فقہ حنفی کی بنیادی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی جملہ بولے اور اس کے جملے میں 99 مطلب کفر کے نکلتے ہوں
اور ایک اسلام کا اور وہ بولنے والا مسلمان ہو تو مفتی پر واجب ہے کہ جو ایک مطلب نکل رہا ہے نا اس کے مطابق فتوا دے، 99 کفر کے مطلب چھوڑ دے، کیونکہ مسلمان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین۔